अल्हम्दुलिल्लाह 9 पारे मुकम्मल हुए, आज 10वां पारा है। हिम्मत नहीं हारनी और शौक़ कम नहीं होना चाहिए, लगे रहना है, डट के रहना है। अल्लाह का हमारे ऊपर करम है। अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे अपने दीन की समझ अता फरमाता है। इसलिए जज्बे में, शौक़ में कमी नहीं आनी चाहिए। शुरू करते हैं। 10वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने माल गनीमत का जिक्र किया, जो जंग से माल बच जाता है उसकी तकसीम के हवाले से बात की कि 4 हिस्से जो मुजाहिदीन हैं उनमें तकसीम होंगे और 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कराबतदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए। यानी जो 5वां हिस्सा ही अल्लाह उसके रसूल की सवाबदीद है, वो जैसे इस्तेमाल करना चाहें। आगे अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की ज़मीनी पोजीशन के बारे में ज़िक्र किया कि वो ज़ाहिरन तो कमज़ोर थी, नरम ज़मीन थी, पानी की किल्लत थी, और इसका पिछले पारे में भी ज़िक्र आया। और जैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई, फ़रिश्ते उतारे, बारिश नाज़िल हुई, सुबहान अल्लाह, और हुक्म फरमाया कि इवन लड़ाई में, जंग के दौरान भी अल्लाह का जो ज़िक्र है उससे गफलत ना करो, यानी अल्लाह का ज़िक्र जंग के दौरान भी करो। यानी अल्लाह के ज़िक्र की इतनी फजीलत है कि इंतहाई शदीद हालत में, मुश्किल हालत में भी अल्लाह की याद से गफलत ना करो। सुबहान अल्लाह। एक हदीस में आता है कि अगर एक शख्स मगरिब से मशरक़ तक अपने अमवाल की सखावत करे, यानी रवायत में आता है कि अगर एक बंदा मशरक़ से मगरिब तक अपना माल देता रहे अल्लाह की राह में, और दूसरा और एक शख्स यानी मगरिब से मशरक़ तक अपना माल देता रहे और दूसरा शख्स मशरक़ से मगरिब तक तलवार से जहाद करता रहे, तब भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाले का दर्जा और अजर उनसे ज़्यादा होगा। यानी अल्लाह का ज़िक्र करना इतना फजीलत वाला काम है। अल्लाह में कसरत से अपना ज़िक्र करने वाला उनमें शामिल रखे। आगे अल्लाह ताला ने जो बदर की जंग में कुफ़ार और मुसलमानों पर नींद तारी कर दी गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, उनकी कम तादाद दिखाई गई, और इसी तरह काफरों पे भी नींद तारी कर दी गई, उनको भी मुसलमानों की कम तादाद दिखाई दी। उसमें हिकमत ये बताई जाती है कि कम तादाद इसलिए दिखाई गई कि अगर 3 गुना का होता तो मुमकिन था कि मुसलमानों के अंदर आपस में डिफरेंट ओपिनियंस हो जाते, हौसले पस्त पड़ जाते, इसलिए कम तादाद दिखाई गई ताकि इनके हौसले बढ़ते रहें। और उनको भी कम तादाद इसलिए दिखाई गई, उसकी हिकमत यह है कि वो जंग करें और वो हारें, मुसलमान फ़तह हासिल करें। और ये भी फरमाया कि आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे। आपस में ना करो। इससे हमें सीखना चाहिए, फैमिली में भी आपस में नहीं। देखिए, इख्तलाफ होना और बात है, खिलाफ होना और बात है। आपका मेरा ओपिनियन डिफरेंट है और चीज़ है, कोई मसला नहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। उलमा में डिफरेंट जो मामलात होते हैं उसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। सो इख्तलाफ है मगर ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। जब इस तरह ख़िलाफ़ हो जाता है तो फैमिली भी ख़राब होती है, और जैसे जैसे जिस सोसाइटी के सेगमेंट तक जाते हैं वो सारी तबाह होती हैं। तो फरमाया आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और आगे अल्लाह ने फरमाया काफिरों की तरह अपनी ताकत पर ना इतराओ, दिखावा भी ना करो। इससे भी हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ताकत पे प्राउड नहीं करना चाहिए। हाँ, मेहनत डट के करनी चाहिए, जो असबाब की दुनिया में जो हो सकता है वो करना चाहिए, मगर जो यकीन है, जो इन्हिसार है, वो अल्लाह की मदद पे करना चाहिए। सारा कुछ करके और फिर अल्लाह ही की मदद पे इन्हिसार करना चाहिए। ये नहीं कख नहीं जो कीता उदों अल्लाह की मदद, तो जो बड़ा कुछ कीता तो अज असीं हद कर देंगे। नहीं, सारा कुछ करने के बाद अल्लाह के ऊपर इन्हिसार करना कि अल्लाह की मदद होएगी तो माशाअल्लाह मामला ही कुछ और होगा। और दिखावा ना करो, यानी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। आगे अल्लाह ताला ने एक कानून कुदरत का जिक्र किया है, जिसको इकबाल ने अपने प्यारे अंदाज में ऐसे जैसे आयत का तर्जुमा ही कर दिया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। बंदा जब तक अपने आप को बदलने का नहीं सोचेगा, नहीं होएगा। और ये अल्लाह का कानून कुदरत है। आप किसी जगह पे हैं, अज़मत के किसी मुकाम पर हैं, अगर आप अपने आप को उसका अहल साबित करते हैं आप उस तक रहेंगे। अगर आप अहल साबित नहीं करते तो आप खा मुसलमान हैं तो आप भी नहीं रहेंगे। और हम देखते हैं कि मुसलमानों ने अपने वक़्त में बड़ी बड़ी मतलब
بر صغیر میں بھی مسلمانوں نے بڑی بادشاہت کی، پر جوں جوں اس کا جو چیزوں کا ایک معیار ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کی جو اہلیت ہوتی ہے، اس سے پیچھے ہٹتے گئے، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی نکل گئیں۔ سو یہ اللہ کا ایک قانون قدرت ہے، جو اپنے آپ کو جو بھی منصب اسے ملا ہے اس کے اہل رکھے گا، اس منصب پہ رہے گا، اور اگر وہ اس کے اپنے آپ کو اس کے اہل نہیں رکھتا، وہ منصب اس سے چلا جائے گا۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو نا تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ یہ الفت جو ہے نا، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہمارا تعلق، آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، لوگ مسجد میں آتے ہیں، وہ امام سے، شیخ سے محبت کرتے ہیں، یہ ساری محبتیں، یہ تعلق، یہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتا ہے میری محبت ان پر واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میرے لیے مجلسیں قائم کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، میری محبت ان پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیسے دل جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں آسٹریا گیا تو میں ایسے ٹرین میں کھڑا تھا، تو دور سے ایک بندہ آیا، میں نے ایسے امامہ شریف پہنا ہوا تھا، تو دور سے ایک بندہ آیا تو آ کے، مجھے کوئی نہیں جانتا، آ کے اس نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ میں نے کہا تم مجھے جانتے بھی نہیں؟ کہتا بس تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اچھا میں کیا اچھا لگا ہوں؟ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کی وجہ سے دل جڑ گئے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اور آگے فرمایا اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان و مال سے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کے فرمایا یہی سچے پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قرآن میں تعریف فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے کے، یعنی جو مسلمان پہلے ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہے، جو ہجرت کے بعد ہوئے ہیں آف کورس یعنی ان کے درجات میں فرق ہے، ہجرت سے پہلے والے بلند مقام رکھتے ہیں، درجات میں فرق ہے، مگر اللہ کے کلام میں یہ آتا ہے کہ درجات میں فرق ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ درجات میں فرق ہے مگر حقوق یکساں ہیں، رائٹس برابر ہیں۔ آگے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، لمبی لمبی صورتیں بھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس کو یہاں لکھ دو، اس کو یہاں کر دو، پر آپ نے اپنی زندگی میں سورہ انفال اور توبہ، سورہ توبہ کے درمیان نہیں کوئی فرمایا، تو کوئی جوز نہیں فرمایا، تو صحابہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھی۔ اور بھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے جو مضامین ہیں وہ باہم بڑے مربوط جڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان کو فصل کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ مدنی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 9ویں ہے، اور جب نازل ہوئی اس وقت یہ 114 صورت ہے۔ اس میں اس کو سورہ البراء بھی کہتے ہیں کیونکہ مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ آگے جا کے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر، اگرچہ یہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ٹھیک ہے یہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام میں کام کرتے ہیں، یہ بھی اچھے کام ہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اس کے راہ میں جہاد کرنے کے برابر یہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے، یعنی جڑا بندہ تکلیف اٹھاندا ہے، قربانیاں دیندا ہے، وہ دا رتبہ اللہ دی بارگاہ سے بڑا بلند ہے۔ اور صرف اللہ فرماتا ہے یہ جو ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنین کے لیے اجر عظیم ہے، اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، ان سے تعلق توڑ دو، یعنی محبت تعلق یہ جو قلبی لگا ہوا ہے یہ اپنوں سے ہونا چاہیے، ان سے ہونا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ آگے سورہ توبہ کی آیت ہے، غور سے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تمہارے باپ دادا اولاد بھائی بہن بیویاں شوہر کنبہ قبیلہ
یعنی سارے خاندانی جتنے رشتے ہیں ان سب کو اللہ نے گنوایا، اور تمہارا قبیلہ کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا تمہیں کھٹکا لگ رہا تھا، یعنی تمہارا جو ویلتھ ہے اور تمہارا جو بزنس ہے، اور آگے فرمایا تمہارے پسندیدہ گھر، ان سب چیزیں سارا کچھ گنوا کے ان سب چیزوں کی محبت اپنے درجے میں مسلم یعنی ہے محبت، لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل کر تمہارے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان ساری چیزوں سے زیادہ دل میں اللہ اس کے رسول کے لیے جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو آیت ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں جو عملی طور پر اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز حاصل ہو جائے تو لوگ کی سبحان اللہ، یہ چیز حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا حوالہ دیتے فرمایا کہ بعض اوقات جو تعداد میں زیادہ ہونا، اس پر اترانا اور نازا ہونا، مطلب یہ شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ اس میں بھی بار بار یعنی ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، کار بار برادری، ان چیزوں سے فخر نہ کرو، اللہ پہ مان رکھو، اللہ کے فضل پہ مان رکھو، ان چیزوں کی طرف نہ دھیان دو۔ آگے 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی جو نان مسلم ہیں وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور فرمایا کہ تنگ دستی یعنی غربت کی فکر نہ کرنا، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، مطلب جتنا آئل سعودی عرب کے ایک گوار فیلڈ ہے اس سے آئل نکلتا ہے، ایک فیلڈ سے اتنا پورے ناروے سے آئل نکلتا ہے، مطلب اتنا یعنی اس نعمت سے نوازا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ منکر یعنی جو انکار کرنے والے وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، کہ یعنی یہ اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مطلب جس کا مصرع یہ ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شعر مجھے آتا تھا مگر مصرع پہلا مجھے بھول گیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ نہیں بجھتا، یہ تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، دین کی، الحمدللہ نوجوان نسل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر ہجرت کے موقع پر اس کا ذکر کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو خاص جو صحابیت کی شان ہے، امتیازی شان، اس کا ذکر ہوا۔ 6 مرتبہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کیا ہے، 6 مرتبہ۔ کتنا یعنی ان کو یہ اعزاز اور مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ بہت محبتوں سے بھرپور، قربانیوں سے بھرپور، جذبوں سے بھرپور یہ سفر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے۔ پوچھا ابوبکر دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کرتے ہو؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر کو ڈر ہوتا ہے کوئی دائیں سے نہ آ جائے، کوئی بائیں سے نہ آ جائے، کوئی آگے سے نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے نہ آ جائے۔ ابوبکر چاہتا ہے کوئی جب دائیں سے آئے، بائیں آگے پیچھے جدھر سے آئے، پہلے وہ ابوبکر کو کوئی نقصان پہنچائے، پھر وہ آپ کی طرف سے آئے، آپ کی طرف آئے۔ غار ثور میں بھی جب داخل ہونے لگے، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اندر گئے، جہاں جہاں سوراخ تھا اپنے کپڑے پھاڑ کے اس میں بھرتے گئے، اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اب تشریف لے آئیں۔ اور جیسے وہ سانپ کا ڈسنا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک روش بتائی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں بلکہ مطلب کسل مندی سے، ایسے ہی مطلب بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور نہ خوشی اور مجبوری سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں بوجھ لگے، یہ منافقوں والا کام ہے۔ اللہ کرے نماز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا، جو اس کے مصارف ہیں، ساتھ ان کا ذکر کیا۔ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفات القلوب
اور یعنی غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، قرض میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کو فی سبیل اللہ. مطلب یہ ہمیں سمجھ کے دینی چاہیے کہ زکوٰۃ کن کو ہم نے دینی ہے. جو مصارف اللہ نے ذکر فرمایا انہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ غیبی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ دل کی اتھاہ گہرائیوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ توفیق دے من کی اتھاہ گہرائیوں سے پاک ہو دیں. آگے منافقوں کا یہ شعار ہے کہ نادار مومنین، جو غریب مومنین ہیں، جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ ان پر تان کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ منافقوں والا کام ہے. اگر کوئی غریب بندہ تھوڑے پیسے دیندا تو سانو ہنسنا نہیں چاہیے، سانو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنا اس کا تھوڑا بھی پسند ہے جو وہ محنت سے کما کے لایا ہے. تو اس پہ جو پارہ 10 ہے اس کی سمری تقریباً مکمل ہوتی ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ منافقین کی جو عادتیں ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، پکا سچا مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.